अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहीद होने के बाद अब कई ऐसे मसाजिदों को टारगेट में लिया जा रहा है और सर्वे किया जा रहा है कि कौन सी मस्जिदों में कहाँ मूर्तियाँ थे और क्या थे, और वो मस्जिदों को गिराने की ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से 22 तारीख को राम मंदिर का इनाग्रेशन है, वहाँ पर 25 मुसलमानों को बुलाया गया है जो हमारे इस मुल्क के बड़े नाम रखते हैं। तो ये सारे मामले पर उन्होंने बात की, खुल के बात की। और जिस तरह से फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है और इज़राइल का लगातार जुल्म किया जा रहा है और उनके लिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआएं करने पर पाबंदी लगाई जा रही है, इस पर भी उन्होंने बात की कि इस तरह से मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या ये सारा माजरा, आइए हम सुनते समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक अहम मौजू पे जो है हम बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद बाबरी मस्जिद को जिस तरह शहीद किया गया, उसके बाद अब सारे मुल्क के जो है मसाजिदों को जो है तकरीबन ऐसे मसाजिदों की सर्वे शुरू की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, और कई मसाजिदों को जो है टारगेट बनाने की एक साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इसको क्या समझते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये दरअसल जो है इस बात की अलामत है कि इस मुल्क में क़ानून की बालादस्ती और हुक्मरानी जो थी और जो हुकूक जो है सबको दिए गए थे, उसको ख़त्म किया जाए। शायद 1991 वर्शिप एक्ट के तहत इस बात का जो है हक़ हासिल था कि किसी भी जो है इबादतगाह को जो है नहीं छेड़ा जाएगा, आज़ादी से पहले जो मौक़िफ़ थे उसी जो है जो कि तो हालत में उसको रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है काशी, मिथिला वगैरह के कई मसाजिद को जो है और ईदगाहों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। और जो है पड़ोस की रियासत कर्नाटक में भी जो है एक मस्जिद को वहाँ पर इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो मंदिर है, उसको मंदिर में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दरअसल जो है अदालतों के ज़रिए ये खिलवाड़ जो किया जा रहा है, तो एक सवाल निशान है इस मुल्क के आवाम के सामने कि आखिर वो कौन सी बुनियाद है जिस पर आप ये कह सकते हैं कि जो है हज़ारों साल से पहले पैदा हुए, सदियों पहले साल जो है कौन पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे, उसका जो है रिकॉर्ड आप कहाँ से ला सकते हैं? किस यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो है फ़लानी शख्सियत आपकी जो पैदा हुई थी, या कोई मंदिर थी उसको गिराया गया है? कोई आसार तो है ही नहीं। तारीख़ पूरी महफूज है, लेकिन उसके बावजूद भी तारीख़ को मिटाकर अपनी मर्ज़ी की तारीख़ को मुरतब करने की कोशिश की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि जो है इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने के लिए उनके अपने मजहबी क़वानीन के निफाज के बजाय महज इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी, मसाजिद दुश्मनी का सहारा लिया जा रहा है। ये तासुर दी जाने की कोशिश की जा रही है कि जो है मुसलमान हुक्मरानों ने जो है इनके मनादिर को तोड़कर जो है वहाँ पर मसाजिद तामीर की थी, जिसका कोई उनके पास सबूत मौजूद नहीं है। ये एक जो है ऐसी कोशिश है जिसका जो है कोई बुनियाद नहीं होती, जबकि जो है बाबरी मस्जिद के फ़ैसले में इस हकीकत को कबूल किया गया है कि बाबरी मस्जिद थी गैर मुतनाज़ जगह पर, और उसमें जो है रात देर गए चोरी छुपे मूर्तियाँ रखना में जुर्म था, उसको शहीद कर देना, गिरा देना भी जुर्म था। इन तमाम हक़ाक़ को कबूल करने के बाद जो है इस बात ये आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया है। तो जो है आस्था की कोई बुनियाद, कोई हद नहीं होती। कहाँ पर जो है किन किन मसाजिद को जो है इसका निशाना बनाया जाएगा, ये मसला कहाँ पर जाके रुकेगा, ये जो है आपको हमको जो है गौर करने की ज़रूरत है। दरअसल जो है इस मुल्क में क़ानून की हैसियत को ख़त्म कर रख देने की कोशिश की जा रही है। जो उनकी मर्ज़ी होगी, जो दावा करेगा, और बेतुके दावों को जो है कबूल करके जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है इस मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़, क़ानून के ख़िलाफ़ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका जो है कोई हक़ जो है कोई बेहतर हासिल तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो है इससे यही हाल होगा कि जो है ये मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा और आप क़ानून की बालादस्ती हुक्मरानी को ख़त्म कर देंगे, जिससे जो है बदअमनी फैल जाएगी और कोई भी जो है मुल्क की तरक्की कभी भी किसी किस्म से तरक्की नहीं कर सकेगा। इस जो है तबाह बर्बाद करने के यही हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को समझने की और संभलने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से जो है 22 तारीख को जो है राम मंदिर का सदा है इनाग्रेशन किया जा रहा है, जिसमें जो है 25 मुसलमानों को जो है दावत दी गई है
اور اس کے پیچھے کیا پیام دینے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کو کس طرح کی آپ سازش کا ایک حصہ سمجھیں گے یا کیا سمجھیں گے؟ اب وہ مسلمان جنہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ جو ہے ہم اس ملک میں ہم جو ہے جو بھی ہمارا فیصلہ آئے گا ہم کو پوری مکمل طریقے سے عدالتوں پر بھروسہ ہے، ایمان ہے، جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے، یہ موقف انہوں نے اختیار کیا. جبکہ جو ہے ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک مسجد کی تعمیر جو ہے کسی بھی متنازع جگہ پر نہیں ہوتی، شرعی احکامات کے دائرے میں اس جگہ کو پاک و صاف جگہ کو خرید کر اس میں وہاں پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے. یقیناً ہمارے پاس پورے ثبوت موجود ہیں، یقیناً ہمارا فیصلہ اگر یقیناً صحیح آئے گا اور اگر اس کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کو سپریم سمجھا، اللہ کی شریعت کو انہوں نے سپریم نہیں سمجھا. یہی وجہ ہے کہ جو ہے آج جو ہے ان اکابرین کے جو ہے منہ پر جو ہے یہ کالک پوت دی گئی ہے کہ جو ہر مسجد کو اور جو عبادت گاہ کو ہمارے عیدگاہ کو جو ہے اس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور آج جو ہے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جائے گی. دیکھو کہ جو ہے اس جو ہے بابری مسجد کی جگہ پر ایک مندر تھی، اس کو جو ہے مسلم حکمرانوں نے جو ہے ڈھا دیا، زبردستی وہاں پر مندر بنائی تھی. آج جو ہے اس حقیقت کو مسلمان قبول کر رہے ہیں کہ مسلمان ظالم تھے اور جو ہے ہم جو اس حقیقت کو قبول کر رہے ہیں، لہذا جو ہے ایسے مسلمان جو ہے وہاں پر شرکت کی ان کو دعوت دی جا رہی ہے. اور اگر کوئی مسلمان اگر جاتا ہے تو کیا پیام دے گا؟ یہی کہے گا کہ جو ہے ہم جو ہے ملک کی یکجہتی کے لیے اس بات کو قبول کر رہے ہیں اور جو ہے بابری مسجد کی جگہ کسی اور جگہ کو متبادل قبول کر لیے ہیں. تو آپ کو متبادل قبول کرنے کا اسلام نے کہاں سے حق دیا، کیوں حق، کون آپ کو حق دیتا ہے؟ یہ علماء کو اکابرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ مسئلہ کہاں پر جا کے رکے گا؟ تو یہ جو ہے اس طریقے سے شرکت کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے اکابرین ہوں گے، مسلمانوں کے قائدین ہوں گے، مسلمانوں کے جو اس ملک میں کیا حیثیت کرنے والے ہیں اور جو ہے کس انداز سے جو ہے یہ رخ اختیار کرے گا یہ موقف، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے پیچھے جو سازشیں ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو ہے اس ملک میں جو ہے ہم بحیثیت مسلمان اپنے مذہبی منصب پر جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم اس کو جو ہے نبھاتے رہیں اور جو ہے ہم جس موقف سے اس انداز سے رہے کہ واقعی اس روئے زمین پر مومن ہیں، اس حیثیت سے زندہ رہنے کے لیے ہم کو صحیح موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو ہے اسرائیل کے لگاتار جو حملے اور ظلم کرنا فلسطین پر، یہ تیسرا میں 3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن سارے ممالک کے مسلم ممالک جو ہے ساری دنیا کے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں اور کئی ہزاروں کی تعداد میں بے قصور مسلمانوں کی موت ہو رہی ہے اور وہاں پر لگاتار جو ہے ظلم کیا کر رہا ہے. اور دوسری طرف جہاں اس طرح کا غمگین معاملہ ہے، کئی مسلمانوں کی موت ہو رہی ہے، وہیں پر دبئی میں کرسمس کے موقع پر جو ہے پہلے سے ہی جو ایڈوانس میں کرسمس منانے کی تیاری چل رہی ہے. تو یہ کس طرح کی مسلم ممالک ہے اور کس طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اسرائیل کے ظلم کے خلاف کیوں کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے؟ اور دعاؤں پہ پابندی لگائی گئی ہے، ہندوستان میں بھی کئی ایسے موقعوں پہ دیکھا گیا ہے کہ دعائیں نہیں کیا جا رہے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے پولیس کے ذریعے. تو یہ کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں اس بات؟ تو بڑا بہترین سوال ہے آپ کا. اللہ نے ہم کو امت واحدہ قرار دیا، ہم سب ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. قرآن جو ہے ہماری کتاب ہدایت ہے، ہمارا ایک کلمہ اور جو ہے ہمارا ایک جو قبلہ ہے اور تمام جو ہے زندگی کے ہر امور میں جو ہے ضابطۂ حیات ہمارے ہم جو حکم دیتا ہے کس انداز کا کیا موقف اختیار کرنا چاہیے. اللہ نے حکم دیا کہ ظالم کا ظلم مت سہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے آپ پر یہ لازم کی گئی بات کہ کسی اور کے جو ہے انداز کو ان کی تہذیب کو آپ اختیار نہ کرو، ان کے عقیدوں کو آپ اختیار کریں گے تو آپ کو انہی میں آپ اٹھائے جائیں گے، انہی میں آپ کا حشر ہوگا. تو اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ کے گھر میں رہنے اور آپ کے گھر سے باہر نکلنے، آپ کی سواری پر جانے، آپ کے کاروبار کرنے، حکومت کرنے کی ہر قسم کی ہم کو ہدایت ملتی ہیں. ایک مکمل ضابطۂ حیات نظام ہمارے پاس موجود ہے اور ہم پر یہ لازم ہے کہ ان حدود کی پابندی کریں، ان قوانین کو اللہ کی زمین پر نافذ کریں، نہ کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہو جائیں. اور یہ جو ہے یہ کہنا کہ دعاؤں پر پابندی، تو سعودی حکومت جو یہ جو کہتی دعاؤں پر پابندی اگر ہے تو کعبۃ اللہ حرم مقدس اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے روضہ اقدس کوئی جو ہے سعودی عرب کے باپ کی جاگیر نہیں ہوتی. یہ مسلمانوں کا جو ہے مکمل طریقے سے جو ہے یہ مرکزی عقیدت ہے. یہ تمام مسلم ممالک جو خاموش بنے بیٹھے ہوئے جو مجرم ہیں سب لوگ،
تم بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہو. کیوں اس ارض مقدس کی تقدس کی پامالی کو تم برداشت کر رہے ہو؟ وہاں پر ناچ گانے گوائے جا رہے ہیں اور جو ہے وہاں پر جو ہے اسرائیل کے بددعا کرنے پر پابندی لگائی گئی ہے اور جو ہے فلسطینیوں کے حق میں دعا کرنے پر آپ پابندی لگا رہے ہیں. تو ایسے ہی اماموں کو کیا کہیں گے؟ یہ امام جو ہے بادشاہوں کی غلامی کو اختیار کرتے ہیں تو وہ جو ہے یقیناً کبھی بھی اس مقدس مقام کے اس جو ہے اس وہاں کی امامت کے یقیناً قابل نہیں ہیں وہ لوگ. وہاں کے امام، دنیا بھر کے امام تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی حکم کی تعمیل میں اللہ کے جو ہے احکامات کے لیے مر مٹ جائیں، اس کو جو حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ جو ہے ہم آپ بادشاہوں کی مرضی کے مطابق چلے. وہ بادشاہ کون ہیں؟ وہ تو خادمین یہود و نصارہ والمشرکین ہیں جو چاہتے ہیں کہ اندرونی طور پر مدد کر رہے ہیں کہ یہ حماس ختم ہو کر رہ جائے، مسلمانوں کا جہاد ختم ہو کر رہ جائے، اور جو ہے یہاں تک اسرائیل کی ہر طریقے سے مدد کر رہے ہیں، پیسے سے ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں. کہیں پلٹ کر جو ہے ان کی جو عیاشیاں ختم نہ ہو جائیں، ان کی حکومت ختم نہ ہو جائے اور جو ہے ان کی غلامی ختم نہ ہو جائے. یہ جو ہے انہوں نے اپنی غلامی کو جو ہے انہوں نے یہود و نصارہ سے جو جوڑ لیا ہے اور اللہ کے یہ حکم سے جو ہے اسلام سے جو ہے آزادی چاہتے ہیں اور یہ اسلام سے جو ہے متنفر ہو چکے ہیں. اسلام کے یہ توق کو اپنے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت غلط چیز ان کو بار ہے جسے نکال کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آج اللہ کے حکم کی تعمیل، سنتوں پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے انتہائی بوجھ بن چکا ہے اور ان کی غلامی ان کو جو ہے ایک بہترین جو ہے خوشنما کر دی گئی ہے. اس لیے وہاں پر جوے خانے چل رہے ہیں، ناچ گانے چل رہے ہیں، پینا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، عیاشیاں چل رہے ہیں، زناکاری سب کچھ چل رہی ہے. یہاں تک ہر مقدس میں عمرے کے نام پر سب کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے. وہاں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو پھر اطراف کے ممالک کیوں خاموش ہیں؟ کیوں مسلم ممالک کیوں خاموش ہیں؟ اگر آج یہاں مصر میں محمد مرسی رحمۃ اللہ علیہ اگر جو ہے برسر اقتدار ہوتے اور پاکستان میں جو ہے اگر عمران خان اگر برسر اقتدار ہوتے تو یہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان مسلم ممالک کو جو ہے کہ وہ جو ہے اس طریقے کی جو ہے غنڈہ گردی کرے، اپنی مرضی چلائیں. اس کے لیے حکومتوں کا آزاد ہونا، حکومتوں کا اللہ کے حکم کی تعمیل میں رہنا، سنتوں پر چلنا، صحابہ اکرام کے راستے پر چلنا ضروری ہے. ورنہ جو ہے یہ حکومتیں نہیں رہیں گے، غلام رہیں گے اسلام دشمنوں کے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ماحول بن رہا ہے. لیکن جو ہے ہر شخص کو اپنے کیے کا عمل کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے اپنے دل میں کیا کسک محسوس کی؟ آپ یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، خریداری کا مخاطہ کر سکتے ہیں، آپ کو کرنا پڑے گا. ورنہ اگر لا تعلق رہے اور یہاں کی مساجد کی کمیٹیوں نے، یہاں کے اماموں اور خطیبوں نے اگر دعا نہیں کی ان کے تعلق سے، تو اگر آپ کا ایمان جو ہے آپ کا ایمان بھی خطرے میں ہے. اب آپ سے اللہ سے سوال کرے گا کہ جو ہے کیا وہ جو ہے مسجد اقصیٰ جہاں سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہ کیا خالی فلسطینیوں کے لیے ہے؟ آپ کے لیے مقدس نہیں تھی؟ وہ کیا آپ کے بھائی نہیں تھے؟ کیا جہاں جو انہیں کے اوپر فرض ہے آپ کے اوپر فرض کیوں نہیں ہے؟ لہٰذا یہ تمام جو ہے جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے جو ہے اپنی مرضی کی زندگی اختیار کر لی ہے، جہاز سے راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. جو بھی ائمہ اور خطیب جو ہے مسجد و محراب پر ممبر و محراب پر قابض ہیں، جو دعا نہیں کرتے، اس پر جو ہے نہیں بولتے، اور جو ہے وہ یقیناً وسیم رضوی کے سونتےلے بھائی ہیں جن کا جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی مومن تو وہی ہوتا ہے جو کٹ جائے، مٹ جائے، جیل میں چلا جائے، وہ وہاں کے سعودی عرب کے امام اور خطیب، لیکن اس کے لیے حق کے لیے آواز اٹھائیں، جدوجہد کریں، تب کہیں جا کے اللہ کے پاس جو سرخرو ہوں گے. ورنہ آج تو یہ ہمارے جو ہے فلسطین کے بھائی کامیاب ہیں جو ہر طریقے سے اپنی جان کی، اپنی مولا اولاد کی، اپنی مال کی قربانی دے کر اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں اور اپنا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ جو ہے ان کو مکمل کامیابی عطا فرمائے گا اور ان کو سرخرو کرے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمدللہ، اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہا دلہن کی حیات نو کے آغاز کا باوقار نام HKGN فرنیچرز. جی ہاں، HKGN فرنیچرز NRIs کارنشین فیملیز کے لیے دیدہ زیب، شاندار، شاہکار، مضبوط اور پائیدار، دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شو روم اب شاستری پورم کنگ کالونی مین روڈ کے پرسکون ماحول میں پسند فرمائیے. آپ کی شہزادی کے لیے خوبصورت جہیز کا مکمل فرنیچر صرف 29,999 روپے میں. جی ہاں، 29,999 روپیز.
जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827